वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम अंसर रज़ा है। मैं और टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अवैस इकबाल साहब एक मुल्हिद हैं, एथीस्ट हैं, और उन्होंने मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाई हैं मज़हब के ख़िलाफ़, खुदा के ख़िलाफ़, ख़ास तौर पर इस्लाम और कुरान के ख़िलाफ़। ये उनकी एक वीडियो आई है जिसका उन्वान है आई एम नो लॉन्गर एन एथीस्ट, यानी मैं अब दहरिया नहीं हूँ, मैं अब मुल्हिद नहीं हूँ। वैसे इकबाल साहब ने हमेशा की तरह तंज और इस्तेज़ा से काम लेते हुए तकरीबन 4.5 मिनट की उनकी वीडियो है, जिसका ये उन्वान मैंने अभी आपको बताया है। उन्होंने ये बताया है कि उन्हें किसी ने एक बड़ी वज़नी और माकूली दलील दी है कि अगर खुदा नहीं है तो फिर मानने वाले ना मानने वाले दोनों बराबर छूट जाएंगे, किसी को कोई मुसीबत नहीं होगी। लेकिन अगर खुदा हुआ, यानी इम्कान एक ये है कि अगर खुदा हुआ तो फिर मानने वाले तो बच जाएंगे, जन्नत के मज़े लूटेंगे, लेकिन ना मानने वाले जहन्नम में जलेंगे। तो वैसे इकबाल साहब ने इस बात का इतराफ़ किया है कि ये बड़ी वज़नी दलील है और वो उसको रद्द नहीं कर सके, लेकिन इसके लिए उन्होंने तंज़ और इस्तेज़ा से, जैसा कि हमेशा उनका ख़ासा है, उन्होंने इसकी तरदीद करने की कोशिश की है, इसमें लकूना तलाश करने की कोशिश की है, और उसके लिए उन्होंने एक बेहुदा सी मिसाल भी दी है, जो ज़ाहिर है कि मैं यहाँ पे पेश नहीं कर सकता। लेकिन वो ये कहते हैं कि अ, अगर वो इस्लाम के खुदा को मान लें, और उन्होंने तंज़न कलमा भी पढ़ा है कि आज से मैं मुसलमान हूँ। लेकिन मुसीबत ये है कि अगर वो अ, यानी उनके बकौल मुसीबत ये है कि अगर वो इस्लाम के खुदा को मान लें तो फिर उनको ईसाईयत के खुदा को भी मानना पड़ेगा, चर्च भी जाना पड़ेगा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा, खुदा मानना पड़ेगा। इसी तरह यहूदियत के यहोवा को, हिंदुओं के खुदाओं को, और बुद्ध मत के खुदा को, सबको मानना पड़ेगा। हालाँकि ज़ाहिर है ये तो एक और बहस है कि खुदा तो एक ही है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि फिर ये यहाँ पे ये एक सवाल पैदा होता है। और उसके साथ-साथ उन्होंने एक और भी सवाल उठाया है, और वो ये है कि अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मुसलमान थे, तो वो अपने पैगंबर होने की गवाही कैसे दिया करते थे? अब हम जानते हैं कि सवाल कोई भी अहमकाना नहीं होता, क्योंकि सवाल करने वाला जो है वो अपनी ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक सवाल करता है। इसलिए हम वैसे इकबाल साहब के इस सवाल को ना रद्द करते हैं, ना उसको अहमकाना करार देते हैं, बल्कि उसका माकूली जवाब जो है वो ये है कि कोई शख्स किसी दूसरे को किसी बात पर उस वक़्त तक ईमान लाने का हुक्म नहीं दे सकता या दावत नहीं दे सकता जब तक कि वो खुद उस पर ईमान ना रखता हो। इसलिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात पर मुकम्मल ईमान रखते थे कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपना पैगंबर नामज़द कर दिया है, जैसे कि अल्लाह ताला ने सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 286 में फरमाया कि आमना रसूलु बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून, कि रसूल भी उस पर ईमान ले आया जो उसके रब की तरफ से उस पर नाज़िल किया गया। तो सबसे पहला मोमिन तो खुद होता ही रसूल है, और वो इस बात की गवाही देता है कि मुझे अल्लाह ने पैगंबर नामज़द कर दिया है। उसके बाद फिर वो दूसरों को कहता है कि अब मुझ पर ईमान लाओ। फिर दूसरी बात ये है, जैसा कि अभी इम्कान की बात हुई है, कि उनके दोस्त ने कहा कि 2 इम्कान है ना, या तो खुदा है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर सबकी बचत हो गई, लेकिन अगर है तो फिर मानने वाले बच जाएँगे, ना मानने वाले जहन्नम में जलेंगे। ये एक इंसानी फितरत है जिसे अवैस इकबाल साहब ने नज़रअंदाज कर दिया है, और वो ये है कि जब किसी इंसान के सामने 2 इम्कानात रखे जाएँ, तो वो हमेशा अपने लिए बेहतर और फ़ायदेमंद इम्कान को इख्तियार करता है। यानी अगर आप एक दोराहे पे खड़े हैं, एक जगह पे, वहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। तो अगर आपको ये इल्म हो कि ये रास्ता लंबा है, पुरपेच है, यहाँ पे खतरात भी हैं,
وہاں پہ نہیں جائیں گے، دوسرا راستہ جو مختصر ہے، شارٹ کٹ ہے، وہاں پہ خطرات بھی نہیں ہے، جلدی پہنچ جائے گا انسان، تو لازمی بات ہے کہ انسان اس امکان کو اختیار کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہو، جو اس کے لیے فائدہ مند ہو، جس میں اس کو زیادہ تگ و دو نہ کرنی پڑے۔ اس لیے ہر عقل مند انسان کو یہی امکان اختیار کرنا چاہیے کہ خدا ہے، اور یہ اتنی وزنی دلیل ہے کہ خود اویس اقبال صاحب اس کو رد نہیں کر سکتے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ وزنی دلیل ہے۔ سوائے اس کا مذاق اڑانے کا اور انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور جہاں تک اس دلیل کا تعلق ہے، یہ صرف ان کے اس دوست کے یا جس نے بھی ان کو یہ دلیل دی ہے، صرف اس کے ذہن میں نہیں بلکہ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، اور دو جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہوئی اور تم نے اس کا انکار کر دیا، تو انکار کرنے والے پھر اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہیں، سنگین نتائج، اس کا نتیجہ انکار کا پھر ان کو بھگتنا پڑے گا۔ تو انہوں نے اس چیز کو، جیسے بھی انہوں نے ایک حدیث بھی پڑھی ہے جو غلط پڑھی ہے، بار غلطی ہو جاتی ہے کسی سے، تو انہوں نے کہا انما الاعمال بالنیات، یہ ہے انما الاعمال بالنیات، بہرحال ایک تو زبان کی غلطی ہے، کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر کوئی انسان اللہ کو مانتا ہے اور اگر اللہ نہ ہوا تو بچت ہی بچت ہے نا، لیکن اگر اللہ ہوا تو پھر اس کی بچت ہے، جو مانے گا، جو نہیں مانے گا اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ سزا ہے۔ تو بہتر امکان کے فطرتی اصول کو انہوں نے نظر انداز کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ہے جس کو انہوں نے نظر انداز کیا ہے، اور وہ ہے ارتقاء کا اصول۔ ارتقاء صرف انسان میں نہیں ہوا بلکہ پوری کائنات ارتقاء کے یعنی کہ ایوولوشن کے اصول پہ بنی ہے۔ کسان جب بیج بوتا ہے تو فصل فوراً تو تیار نہیں ہو جاتی، درخت فوراً بڑے ہو کر پھل نہیں دینے لگتے، بچہ عمر ٹھہرنے کے فوراً بعد پیدا نہیں ہو جاتا، اور پھر پیدا ہونے کے بعد ایک دم سے بڑا نہیں ہو جاتا۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو وہ غذا نہیں دی جاتی جو ایک بالغ انسان کھاتا ہے، اس کو وہ لباس نہیں پہنایا جاتا جو ایک بالغ انسان پہنتا ہے۔ تو آہستہ آہستہ اس کا معدہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ٹھوس غذا کھانا شروع کرے۔ پہلے وہ شیر مادر پر پلتا ہے، اس کے بعد وہ نرم غذا اس کو دی جاتی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ٹھوس غذا اس کو دینی شروع کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک ارتقائی اصول ہے جو ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آتا ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں انسان پیدل چلا کرتا تھا سفر کرنے کے لیے، پیدل تو آج بھی چلتے ہیں لیکن صرف ایکسرسائز کے لیے، لیکن سفر کرنے کے لیے ایک مقام سے دوسرے مقام، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، لوگ لمبے میلوں پیدل سفر کیا کرتے تھے۔ تو اس کے بعد پھر جب انسان نے جانور استعمال کرنے شروع کر دیے، گھوڑا، گدھا، اونٹ وغیرہ، پھر پہیہ جات ہو گیا، تو گدھا گاڑی، بیل گاڑی، اونٹ گاڑی، گھوڑا گاڑی، یہ ساری بننے شروع ہو گئی۔ پھر موٹر گاڑی ایجاد ہو گئی، ہوائی جہاز اور ٹرین اور بحری جہاز، یہ سارے جو ایجادات تھیں۔ تو اب یہ ایوولوشن کے ذریعے ہم ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، یہ تو نہیں کرتے کہ وہ پیچھے جا کے، چونکہ انسان پیدل بھی چلا کرتا تھا اس لیے میں آج ٹورانٹو سے نیو یارک پیدل ہی جاؤں گا، کیونکہ انسان تو پیدل بھی چلا کرتا تھا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب جو سہولیات اور جو ترقی ہو چکی ہے، انسان اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہی جو ارتقاء ہے یہ مذہب میں بھی ہے۔ جب انسان اس قابل ہوا کہ اس کو دین کا علم دیا جائے، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر مبعوث کیے، تو اس انسان کو وہ تعلیم دی گئی جو اس کے حالات، اس کے ذہن، اس کے ماحول کے مطابق تھی۔ پھر جیسے جیسے ذہنی ایوولوشن ہوا، ذہنی ارتقاء ہوا، تو پھر اس کو دوسری تعلیمات اس کے وقت کے مطابق، اس کے ماحول کے مطابق، اس کے علم کے مطابق جو وہ سمجھ سکیں وہ دی گئیں۔ اگرچہ بنیادی باتیں وہی ہیں، جیسے بچے کا کھانا انہی چیزوں سے بنتا ہے جس سے بڑوں کا کھانا بنتا ہے، بچے کا لباس انہی چیزوں سے بنتا ہے جو بڑوں کا لباس جس سے بنتا ہے۔ تو بنیادی باتیں وہی ہوتی ہیں، لیکن وہ انسان کے اپنے جسم کے مطابق، اپنے وقت کے مطابق اس کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں یہ فرمایا ہے کہ یہ دین اکمل ہے یعنی کہ پرفیکٹ ہے، اس میں ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فیہا کتب قیمہ، یعنی اس میں قائم رہنے والے احکامات بھی موجود ہیں۔ وہ جو بنیادی
تعلیمات تھیں، جو بنیادی احکامات تھے، وہ آج بھی قرآن میں ہیں، جو پہلی کتابوں میں تھے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اہل کتاب کو بھی یہ دعوت دی کہ آؤ ہم اور تم ان باتوں پر اکٹھے ہو جائیں جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہیں۔ اس لیے جب ہمارے پاس ایک پرفیکٹ چیز آ چکی ہے، مثلا ٹرانسپورٹ میں گاڑیاں ہیں، جہاز ہیں، اس طرح ٹرین وغیرہ ہیں، تو اب ہم ان کو چھوڑ کر گھوڑے گدھے پہ سفر نہیں کرتے، پیدل سفر نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے پاس ایک اس سے بہتر چیز ہے جو پرفیکٹ ہے سو فار، اس میں ہمیں وہ مل چکی ہے۔ کھانے بھی ہمارے پاس وہ ہیں جو پہلے زمانے کے لوگوں کے پاس نہیں تھے، اور بھی بہت سی باتیں جو زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں آ چکی ہیں۔ اور پھر ہم عیسائیت کو یا یہودیت کو یا دوسرے مذاہب کو اس لیے قبول نہیں کریں گے جو مسلمان ہے، اس لیے کہ خود ان مذاہب کے ماننے والے یہ مانتے ہیں کہ ان کی کتابیں آج اس حالت میں نہیں ہیں جس حالت میں وہ نازل ہوئی تھیں۔ وہ زبان نہیں ہے، وہ مسودہ نہیں ہے، وہ تحریر نہیں ہے، بلکہ خود اس میں لوگوں نے تبدیلیاں کر دی ہیں۔ بہت سی رسومات بھی جو ہیں وہ تبدیل ہو چکی ہیں زمانے کے ساتھ ساتھ۔ جیسے ستی کی رسم ہے ہندو میں، وہ اب نہیں لوگ اس کو پریکٹس کرتے۔ یا پارسیوں میں جو مردے کو ایک بلند بالا مینار کے اوپر کھڑا کر کے کھڑا نہیں سوری وہاں پہ رکھ کے اس کو چھوڑایا کرتے تھے، اس کو پھر گیدڑ اور دوسرے جانور کھایا کرتے تھے۔ اب وہ ایسا نہیں کرتے، اب تو وہ کریمیٹ کرتے ہیں، یعنی جلاتے ہیں اپنے مردوں کو۔ تو اویس اقبال صاحب نے جہاں ایک فطرتی اصول یعنی بہتر امکان کو اختیار کرنا اس کو نظر انداز کیا، وہاں ارتقاء کے اصول کو بھی نظر انداز کر دیا۔ تو اس سے ہمارے پاس جو ایک کنکلوژن نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی باتوں کا جواب دینے کے لیے ہمیں کوئی کسی دین کا عالم فاضل ہونے کی یا ریسرچ اسکالر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کامن سینس کی ضرورت ہے۔ اور کامن سینس ان کے پاس بھی ہوگی، لیکن چونکہ دین کے خلاف ان کے ذہن میں نفرت اور تعصب ہے، اس لیے انہوں نے اس کو اٹھا کر پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے۔ اس لیے ہماری تو دعا ہے کہ انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھے یا کسی بھی مذہب کو نہ مانے، بالکل داریہ ہو جائے، اس کا اپنا اختیار ہے، اپنی چوائس ہے، لیکن جو بھی اختیار کرے اس کے لیے کامن سینس ہونا لازمی ہے۔ جو بھی بات کرے وہ عقل کی بنیاد کے اوپر، سائنس کی بنیاد کے اوپر، تاریخی حقائق کی بنیاد کے اوپر اس کو ثابت کرے اور لوگوں کو بتائے کہ ہاں میں جس بات کو مانتا ہوں اس کی میرے پاس سائنس سے، تاریخ سے، کامن سینس سے یہ دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب کو اس بات کی سمجھ آ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔